बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कियानी ऑफिशियल। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे सियासत के ऊपर। तो इस वक्त बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जी हाँ, जिसका इससे पहले डिनायल आता था, जिसका इससे पहले बताया जाता था कि ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन अब वही हो रहा है। और इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के जो मकासद हैं वो अब बहुत हद तक वाज़े होते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब गामजन है। और इसका एतराफ़ अब ऑफिशियली तौर पर इसराइल की जानिब से भी कर दिया गया है। और इसराइल के जो करता धरता हैं, वहाँ के जो आला मनसब पर फाइज एक शख्सियत है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि उनसे मुलाकात की गई है पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए एक वफ्द की जानिब से। और उस वफ्द की अगर बात की जाए तो वो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने उनसे मुलाकात की है। और उनमें से एक पाकिस्तानी मरियम नवाज के बहुत करीब समझी जाती हैं। और उनकी तस्वीरें भी कुछ अर्सा पहले वायरल हुई हैं। और उन अगर तस्वीरों की बात की जाए तो अब उस वक्त तो नून लीग के जो लोग हैं, जो इनके जो सपोर्टर्स थे, वो तो बहुत हद तक डिनायल मोड में थे कि नहीं जनाब, ऐसा हो नहीं सकता, हुकूमत ऐसी कर नहीं सकती। लेकिन अब उनका बयानिया गलत साबित हुआ और आखिरकार ये बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। तो जनाब, आहिस्ता आहिस्ता जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लाने के मकासद थे और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक दहशत की फजा कायम की गई है, वो चीज़ अब नज़र आना शुरू हो गई है। अगर बात की जाए इमरान खान की, आज उन्होंने जलसा किया है चारसदा में। और उनके जलसे में जो इम्पोर्टेंट बात की गई थी, उनका ये कहना था कि हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जो है उसको जिहाद समझता हूं। और अब हमने सब देख लिया है कि किस तरह तैयारी करके आना है। हम पर तशद्दुद करने वालों की एक एक तस्वीर मेरी आंख के सामने है। राना सनाउल्लाह और ना ये पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने अवाम पर तशद्दुद किया। तो यकीनी तौर पर उनकी जानिब से तशद्दुद तो बहुत किया गया और बाद में दावे किए गए और बड़े फखरिया अंदाज के ऊपर ये लोग जो हैं ये बताते हैं, यानी कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत साबित करके बहुत खुश होते हैं। क्योंकि उस दिन जो हुआ वो सरासर दहशतगर्दी थी, मासूम औरतों बच्चों के साथ, बूढ़े बुजुर्गों के साथ। और वो लोग जो कि निहत्ते थे, अगर नौजवान भी थे, निहत्ते थे, उनको गाड़ियों से निकाल निकाल के मारा गया, उनके घरों के ऊपर छापे मारे गए। और जब एक पुलिस वाले को गोलियां लगी तो उसके ऊपर उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है कि जनाब, एक शख्स की जब रात को 3-3:30 बजे किसी की दीवार टापेगा तो दूसरा शख्स उसको फूलों के हार नहीं पहनाएगा। यकीनी तौर पर आप वही काम उस पुलिस वाले ने किया और ये पुलिस वाले करते रहे, दंदनाकर डंके की चोट पर करते रहे, जो अमूमी तौर पर डाकू करते हैं। तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक का ये जो सफर है, इसके अंदर अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में लोगों का फीडबैक देखेंगे तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए हैं। वो किसी तौर पर भी अब अपने आप को महफूज नहीं समझते। और खास तौर पर ये कौम कि जिस इदारे को खास तौर पर अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका एक कलीदी एक जो है आप समझ लें कि एक पिलर समझती थी, अब वो जो एक इदारा है वो भी आश्कार हुआ है। क्योंकि यूं लगा कि जैसे वो इदारा इनके साथ मिलकर वो सब कुछ करवा रहा है। क्योंकि रेंजर्स उसमें शामिल थी। गो के कहा गया कि रेंजर्स के कुछ अहलकार जख्मी हुए, लेकिन रेंजर्स ने भी जुल्म किया, बेइंतहा जुल्म किया। और उस जुल्म की अगर हम फुटेजेस देखें तो बार बार सीना जो है वो कुड़ता है, हमारा जो खून है वो खोलता है कि आखिर ये हम किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं उनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने ये तमाम कुछ देखने के बाद इस मुल्क से जाने का फैसला किया। गो कि इस मुल्क में रहते, इसकी तामीर और तरक्की में वो कलीदी किरदार अदा करते, लेकिन उनकी जानिब से अब ये सोच जो है वो ज़ाहिरी तौर पर सामने आना शुरू हो गई है कि यह मुल्क इस वक्त रहने के काबिल नहीं है। और ख़ास तौर पर इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो इस पुलिस का मकरूह चेहरा इस अवाम को दिखाया है, और उसके बाद ये अवाम, क्योंकि पुलिस जो है वो सबसे पहले हरावल दस्ता होता है जिसने आपको तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। और अगर वो आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती तो यकीनी तौर पर फिर आप किसी और से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग सकते। लेकिन उस पुलिस ने जिस तरह से इन लोगों पर जुल्म किया है, यकीनी तौर पर इस पुलिस से
لوگوں کا جو ایک ایمان ہے وہ اٹھ چکا ہے، لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ فقدان کا شکار ہے۔ اور خاص طور پر اس پولیس کے حوالے سے چند نام جو واقعی آج عمران خان صاحب نے بھی جلسے میں لیے ہیں کہ آئی جی پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈی آئی جی، میں اگر پنجاب کی حد تک کا بات کروں تو ڈی آئی جی آپریشنز سہیل چودھری، جس نے آگے بڑھ کر اور اس امپورٹڈ اور ایک غیر قانونی حکومت کا جس طرح سے ساتھ دیا ہے وہ افسوس کے قابل ہے۔ اور یقینی طور پر ان لوگوں کے، کیونکہ یہ ایک کرپٹ افسر اور جان بوجھ کے ایسے کرپٹ آفیسرز کو لگایا گیا، اس کی بہت ساری فوٹیجز اس سے پہلے اور تصویریں جو ہیں وہ آشکار ہو چکی ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں کہ کس حد تک یہ کمزور افسر تھا اور جس کو اس طرح سے استعمال کیا گیا، لیکن یہ اپنے اس منصب کی طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے پھر نہیں چوکے، اور جس طرح سے انہوں نے جو ظلم کیا ہے یقیناً ان کو ان کا اس ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یقینی طور پر نہ صرف جو ہے ان لوگوں کی بد دعائیں جو ہیں اس کا ساری زندگی پیچھا کریں گی، بلکہ ان معصوم عورتوں، نہتی عورتوں، ان بچوں کی جو بد دعائیں ہیں ان کا جو اثر ہے اس کی اگلی نسلوں تک ٹرانسفر ہوگا۔ یہ آپ دیکھیے گا، وقت بتائے گا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے جو کہا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے لانگ مارچ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نکلیں گے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں آ سکے گی، سپریم کورٹ پر امن احتجاج کے حق کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یعنی کہ ہر قانونی راستہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنا رہے ہیں کہ شاید قانون ان کو راستہ دے، اور قانون کی جو بھی سجیشن ہوگی وہ اس کا ایک اس کو اوبلائج کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ وہ اس گورنمنٹ کی طرح نہیں کہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں، راتوں رات چھاپے مارے جائیں، غیر قانونی طور پر بغیر وارنٹ کے چھاپے مارے جائیں، اور اپنی انتہا کر دی جائے کہ آپ کے پاس اگر طاقت آ ہی گئی ہے آپ اس کو اس حد تک غیر ضروری طور پر استعمال کریں کہ لوگوں کو آپ سوچنے پر مجبور کر دیں کہ وہ بنانا ریپبلک سے بھی آگے کسی اور ٹائپ کی سٹیٹ میں رہ رہے ہیں۔ تو جناب ایک اور جو چیز اس کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ ہم عمومی طور پر چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کشمیر میں ہونے والے ظلم کو دکھایا جاتا ہے، پورٹرے کیا جاتا ہے، اور بار بار ہمارے اینکرز، ہمارے چینلز کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بڑا زور لگا کر، زور و شور سے اس چیز کے اوپر مذمت کرتے نظر آتے ہیں، بھارتی بربریت جو ہے اس کو آشکار کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر سوچا جائے اور اس دن کی فوٹیجز دوبارہ سے دیکھی جائیں تو آپ خود سے سوچیں، کیا ہمیں بھارت کے اس جو ظلم جو اس نے ڈھا رہا ہوتا ہے، کیا اس کی مذمت کرنے کے لیے اب اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم نے جو اس دن کیا تھا، جہاں جو ہم نے اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر دکھایا تھا، کیا وہ اس سے کم ہے؟ چلیں اس کے اوپر ٹی وی سکرینز کے اوپر انہوں نے تمام چینلز کو بلیک میل کرتے ہوئے روک لیا، لیکن جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کیا وہ کسی طور پر بھی بھارت کا کشمیر میں ہونے والے ظلم سے کم تھا؟ یقینی طور پر کم نہیں تھا، اور پاکستان کا جو چہرہ ہے وہ مسخ ہوا ہے۔ اور اب سوچنے کے اوپر ہمیں یہ ایک مجبوری ہماری بنا دی گئی ہے، ایک راستہ فراہم کر دیا گیا ہے، اور ہمیں بار بار اب یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر اس امپورٹڈ حکومت کو لانے کے جو اصل مقاصد تھے وہ تھے کیا انہی کو پورا نہیں کیا جا رہا؟ تو جناب بات شروع ہوئی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ پاکستان بنا تھا تو ایک نعرہ تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کسی صورت چوروں اور امریکی غلاموں کو قبول نہیں کریں گے، چوروں کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے ہیں، اور قوم جب تک آزادی کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ جہاد ہے۔ ہمارا کارکن علی شاہ لاہور سے فیصل آباد کی جنگ میں شہید ہوا، جب تک زندہ ہوں اپنی جد و جہد اور جہاد نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے پر بھی آ گئی ہے، تو یہ آج ان کی طرف سے کہہ دیا گیا، اسرائیل کی جانب سے بھی آفیشلی اس چیز کو تسلیم کر دیا گیا۔ تو اب اس حکومت کے پاس شاید اس چیز سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ، خاص طور پر جو پیٹرول کی بات کی جائے تو پیٹرول کی پرائسز جس طرح سے بڑھائی گئیں، اور اس طرح اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پیکج دے کر قوم کو ورغلانے کی کوشش کی گئی کہ 28 ارب کا ہم یہ پیکج دے رہے ہیں، اور جتنے لوگ ہیں 2000 روپے ان کو ملیں گے۔ تو کیا یہ 2000 روپے جس حد تک آپ مہنگائی کر رہے ہیں، جس حد تک اس وقت معیشت عدم استحکام کا شکار ہے، کیا 2000 روپیہ کافی ہوگا؟ یقینی طور پر آپ نے شاید سوچا ہو کہ کچھ لوگ جو بالکل ہی اینڈ تک پہنچ چکے ہیں، کیا ان کو یہ 2000 روپیہ کو فائدہ دے سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی جو اگلی تیاری ہے وہ اس پیٹرول کو مزید بڑھانے کی ہے، اور
ایک بری خبر تمام عوام کے لیے، جس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اس پیٹرول کی قیمت IMF کے معاہدے کے مطابق 270 روپے تک کرنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یقینی طور پر ایک ظلم ہوگا اس قوم کے ساتھ، انتہا کا ظلم ہوگا، اور یہ ظلم یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کو خودکشی پر مجبور کرے گا، بہت سارے لوگوں کو احتجاج پر مجبور کرے گا، اور یقینی طور پر یہ احتجاج یہ حکومت نہیں روک پائے گی، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں روک پائے گی، کیونکہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے ایک دفعہ تو کوشش کر لی، بار بار ایسی کوششیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ کر رہی تھی امپورٹڈ گورنمنٹ، وہ ظلم تھا، ظلم بار بار نہیں دہرایا جا سکتا، لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، عمران خان صاحب جو کر رہے تھے وہ پرامن تھا، وہ بار بار کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پرامن کام ہوتے ہیں جس کو تمام دنیا تسلیم کرتی ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جس کو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سری لنکا نے روسی خام تیل کی پہلی ڈیلیوری ہفتے کو وصول کر لی ہے۔ ایک وہ ملک کے جو کہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور جہاں پر معیشت جو ہے زبوں حالی کا شکار، جہاں پر خانہ جنگی ہمیں نظر آتی ہے، اس نے جا کے اسرائیل سے معاہدہ کیا۔ لیکن یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ اسی لیے آئی تھی کہ جو اسرائیل کی طرف پاکستان کا جھکاؤ تھا، اور جو امریکہ چاہتا تھا کہ یہ جھکاؤ ختم ہو، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے آئی تھی۔ تو جناب ایک جانب پہ وہ سری لنکا کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسری جانب بھارت بھی ہے کہ جس نے تمام دنیا اور خاص طور پر اپنے جو دوست ملک امریکہ ہے اس کی دشمنی کو آڑے لیتے ہوئے، اس کی تنقید کو کسی طور پر برداشت نہ کرتے ہوئے، اس نے بھارت سے روس سے جو ہے وہ تیل خریدنے کی جو ہے وہ ایک روش کو برقرار رکھا اور اپنے عوام کو ریلیف دیا۔ لیکن یہاں پر جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی، اس نے سب سے پہلے عمران خان کے ایسے فیصلوں پر تنقید کی جس میں انہوں نے امریکہ کے اوپر جو ہے ایک تنقید کی، اور روس کے ساتھ پاکستان کی جو تجارت ہے اس کی جسٹیفیکیشن دی، اور بتایا کہ ہم کیوں روس کی طرف جا رہے تھے۔ گو کہ اب یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ خود اب روس کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور روسی سفیر کے ساتھ ان کی وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ان کا ڈر اتنا ہے امریکہ سے کہ اس کی تصویر نہیں نکالی گئی، اور یہی ڈر یہ بتاتا ہے کہ کس حد تک ڈرتے ہیں کہ امریکہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی کہ جس کے اوپر ایک انالیسس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز وہ یہ ہے، بحیثیت وکیل میں بتانا چاہوں گا کہ وکلا کو خریدنے کی کوشش جو ہے، کیونکہ اب بتایا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ آپ نے جو ظلم کیا ہے، اور جس طرح سے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جس میں صرف وکلا کو نشانہ بنایا گیا ہے، یوں کہ جیسے وکلا کو مزہ چکھانا تھا، اور وہ ویڈیو ان کے گلے پڑے گی۔ وکیل کبھی ڈرتے نہیں، انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر رہیں گے، اور جب تمام وکلا، ہم کیونکہ ہمارا وکلا کے درمیان جب اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تمام وکلا میں انتہائی غصہ ہے۔ ہم وکیل جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے خود جو اپنے ہمارا حق ہے، ہمارے ساتھ جو ظلم ہے، اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے، قانونی طور پر کیسے دینا ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں امپورٹڈ گورنمنٹ والے کہ یہ 20 کروڑ روپے کی امداد دے کر یہ ان وکلا کو خرید لیں گے، تو نہ یہ وکلا پہلے کبھی بکے تھے، نہ اب کبھی بکیں گے۔ گو کہ جو کچھ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر بک سکتے ہیں، لیکن جو نیچے والے وکلا ہیں، ہمارے نوجوان وکلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حکومتیں کیا کیا جتن کرتی ہیں، کیا کیا طریقہ کار کرتی ہیں کہ جس سے ان وکلا کے جوش و جذبے کو مان کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد کریں کہ وہ جو ظلم ہوا تھا، جو پولیس والوں نے ڈنڈے چلائے تھے ان وکلا کے اوپر، اور جس طرح سے ان نہتے وکلا کو بس سے اتار کر پیٹا تھا، ہم جب اس فوٹیج کو دیکھتے ہیں ہمارا خون کھولتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس کا حساب لیں گے۔ آپ کی یہ 20 کروڑ کی جو گرانٹ ہے، جو یہ امداد ہے، یہ ہمیں ہمارے حوصلوں سے پست نہیں کر سکتی، ہمارے حق سے ہمیں دستبردار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی پیسہ ہے، اور اب ہمارا پیسہ ہمیں ہی لوٹا کر ہمیں خریدنے کی کوشش کریں تو ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے کہ یہ وکیل جو ہے یہ کس طرح سے اپنے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے یہ یقینی طور پر اس امپورٹڈ گورنمنٹ، ان ظلم کرنے والے پولیس والوں کے گلے پڑے گی، اور اس کا انجام وہ بہت جلد دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ وکلا آئینی اور قانونی طریقے سے ان کے ساتھ نمٹتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا، اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی مزید ٹاپکس کے ساتھ ایک نئی ویڈیو بناؤں گا، اور اس میں جو لیٹسٹ سچویشن ہوگی اس کو ڈسکس کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔